बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन हमारे साथ अमूमी तौर पे मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, मगर क्योंकि हाल ही में एक कुदरती आफत के बारे में हमने सुना, तुर्किया, शाम और लेबनान और इससे जुड़े हुए जितने भी ममालिक हैं, यहाँ पे बड़ा शदीद किस्म का ज़लज़ला आया और उस ज़लज़ले की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं मुतासिर हुए। तो बशीर साहब जो हैं, क्योंकि वो एक फ़लाही इदारा भी चलाते हैं, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट से उनका ताल्लुक़ है, तो वो तुर्की के लिए रवाना हो गए। मगर आज हम अपने प्रोग्राम में बात इसी ज़लज़ले के हवाले से करेंगे और अपने इस ब्रदर मुल्क के बारे में और उनके ऊपर आने वाली इस कुदरती आफत के बारे में हम बात करेंगे। तुर्क काम का कहना है कि 1 करोड़ और 35 लाख से ज़ायद अफराद इस ज़लज़ले से मुतासिर हुए हैं और अभी तक ऑफिशियली मतलब तुर्की की जानिब से 8,500 से ज़ायद लाशें मलबे के नीचे से निकाली जा चुकी हैं और शाम में 2,500 से ज़्यादा लाशें अभी तक निकाली जा चुकी हैं। मज़ीद ये लाशों का सिलसिला जैसे जैसे दिन गुज़रते जाएंगे, ये लाशों का सिलसिला बढ़ेगा, क्योंकि मलबे के नीचे लोग अब भी दबे हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं, उन्हें बचाया जा सकता है, मगर इतने बड़े पैमाने पे ये सारा काम हुआ है कि वो जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो इतनी तेज़ी से हो नहीं पा रही हैं। फिर मौसम भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस वक्त बहुत से जगहों पे बर्फ़बारी हो रही है, सर्दी की इतनी शिद्दत है कि चैलेंजेस में और ज़्यादा इजाफा हो गया। तो ये आफत हमारे इस ब्रदर मुल्क पे जो आई है, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और दुनिया भर में जितने भी इंसानियत रखने वाले और जो जितने भी लोग हैं, जो तंजीमें हैं, जो इदारे हैं, जो ममालिक हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे, और जो मुसलमान ममालिक हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और हमारा शायद जो हक़ है वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है कि हम अपना हक़ अदा करें। हम ब्रदर मुल्क हैं, तुर्की के साथ हमारे वैसे भी एक बड़े अच्छे ताल्लुक़ात हैं, तो मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे माशी हालात ऐसे हैं इस वक्त के हम फ्रंट फुट पे आके शायद उनकी उस तरह मदद नहीं कर सकेंगे जिस तरह हमें करनी चाहिए थी। मगर फिर भी जिस मतलब पंजाबी में कहते हैं ना कि जिन्ने जोगे ऐसी हैगे हैं, हम मतलब जो हम कर सकते हैं उसके लिए हमारी कौम, हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमत सब तैयार है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब। आपको मैं खुश कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं फ़हीम भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद भाई, ये बताएं कि इस ज़लज़ले को देख के, इसकी ख़बर सुन के, वो फुटेजेस जो हमारी आंखों के सामने आती हैं, कभी टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए, कभी मोबाइल पे, या कभी तस्वीर के ज़रिए, कभी किसी सोशल मीडिया पे कोई वीडियो आती है, तो उससे पूरी कौम ही वैसे तो गमगीन है। आपके क्या ख़यालात हैं और आपने जब ये सारा कुछ देखा तो आपके क्या तासुरात हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़हीम भाई, बिलाशुबा वाकई एक बहुत बड़ा सानहा है और सिर्फ़ मैं ही नहीं, हर शख्स, हर ऐसा शख्स जो दर्द दिल रखता है वो खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सानहा, इतनी ज़्यादा इंसानी जानें चली गईं, इतने लोग बेघर हो गए, इतने लोग जो है वो परेशानी का शिकार हो गए, इमदादी कार्रवाइयाँ उस तरह से नहीं हो पा रही, छोटे छोटे बच्चों का बुरा हाल, अल्लाह अकबर, उसमें बीमार भी लोग और ऐसे लोग कि जो सोए तो सोए ही रह गए। अगर हम तसव्वुरात की दुनिया में जाएं तो कुछ करने को दिल नहीं चाहता, इस कदर दिल गमगीन हो जाता है और परेशान हो जाता है कि इतनी बड़ी आफत, इतना बड़ा सानहा। और ये सानहे जो होते हैं ये असल में हमें इस तरफ लेके आ रहे होते हैं, हमारी तवज्जो दिला रहे होते हैं कि हमने एक दूसरे के लिए कुछ करना है।
ہم نے ان بھائیوں کے لیے کچھ کرنا ہے، ہم نے ان انسانوں کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن وہی ابھی میں آپ کی بات سن رہا تھا کہ ہمارے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ جی جی، سوائے تسلی کے ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ خیر کرے گا، جو اللہ کی مرضی، مطلب یہی ہے۔ اور یہ سب سے آخری درجہ ہے، یعنی آخری درجہ یہ ہے کہ آپ کم از کم تسلی تو دیں، کم از کم ان کے ساتھ غم میں شریک ہونے کی کوشش تو کریں، کلمہ خیر تو کہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آخری درجہ ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ ہونا تو، اور اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سٹیبل کرنا چاہیے، ہمیں من حیث القوم سوچنا چاہیے، انفرادی طور پہ نہیں، ایک قوم کی حیثیت سے سوچ کے اپنے آپ کو اس قدر ہم سٹیبل کریں کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ اور یہ ترکیہ یہ وہ ملک ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جی جی، اور ان کے لیے ہمارے سب کے جذبات واقعی بہت زیادہ ہیں، ہم سب کی دلی محبتیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری گورنمنٹ کی ہیں، ہماری اپوزیشن کی ہے، ہمارے تمام لوگوں کی دلی ہمدردیاں، پورے پاکستان کی دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اس موڈ کے اندر نہیں ہے، یا اس ہمارے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا نہیں ہم کر پائیں گے ان کے لیے، لیکن یہ جذبہ کم از کم ہمارے اندر ہے، اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بہت زیادہ جذبہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا امجد بھائی، اس کو تھوڑا سا ذرا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم جو دینی نقطۂ نظر ہے ان زلزلوں کا اور قدرتی آفات کا، اس کی طرف بھی آئیں گے۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زلزلے کا جو سلسلہ ہے تھوڑا سا اس طرف بھی بڑھ سکتا ہے، جس میں پاکستان بھی لپیٹ میں آ سکتا ہے، افغانستان بھی، اور شاید انڈیا بھی۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ایک اسلامک اسکالر ہونے کے ناطے، ایک روحانی شخصیت ہونے کے ناطے کس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو؟ میں دیکھیں کیا کل کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم تو اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ انسان اندازہ لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے، ٹرائی کرتا ہے، آگے اللہ کو اگر منظور ہوتا ہے تو ویسا ہو پاتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو ایک پریڈکشن تو ہے، لیکن یہ ہے کہ کل کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے، قرآن میں جو 5 چیزیں بتائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کا علم اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ اس میں کل کیا ہوگا یہ بھی شامل ہے۔ اب کل کیا ہونا ہے، کل زلزلہ آنا ہے یا نہیں آنا، ہم نے ہونا ہے نہیں ہونا، صحیح ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی خبر ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر ہمارے پاس ویسے اگر ان سارے روحانی معاملات سے نکل کے اگر ویسے جنرلی دیکھا جائے تو کم از کم برے حالات سے نمٹنے کی تیاری جو ہے نا وہ ہماری پوری ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ کراچی جیسے شہر میں کوئی اگر بلڈنگ اگر ناقص مٹیریل کی وجہ سے بھی اگر گر جاتی ہے، نازک حالت کی وجہ سے اگر کوئی بلڈنگ بھی اگر گر جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ کس طرح یہ فوراً ملبہ اٹھائیں۔ کبھی کبھی تو ہمیں مطلب پرائیویٹ جو بلڈرز ہیں ان سے مشینری وغیرہ منگوانی پڑتی ہے، تو چھوٹے موٹے کام کے لیے بھی۔ تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کبھی کوئی ایسے حالات آئیں تو ہم تو تیار ہی نہیں ہیں ان سب سے نمٹنے کے لیے۔ تو فہیم بھائی، یہاں یہی تو اسی چیز کی تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم نے جانے انجانے میں جو کرپشنیں کر لی سو کر لی، لیکن اب ہمیں اس سے جو ہے توبہ کرنی چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو جو ہے اسٹیبلش کریں، ہم اپنے آپ میں آئیں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت آتی ہے، کوئی ایسی مشکلات آتی ہیں تو ہم اس سے نمٹ سکیں۔ اور یہ نمٹنا بھی عین اسلام ہے، اس کی تیاری کرنا عین اسلام ہے۔ یہ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ تیاری نہ کرو، اسلام کہتا ہے آپ تیاری کر کے رکھو۔ بالکل صحیح ہے۔ اب جیسے کہ موت کے بارے میں ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں، ایک پل کی خبر نہیں ہے کہ انسان نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا، لیکن اس کے بارے میں کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے زندگی کو اس طرح آپ نے اپنی ترتیب دینا ہے کہ جیسے آپ نے 100 سال جینا ہے، اور ساتھ میں ایمان آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ پل کی بھی خبر نہیں، کبھی بھی ہم جا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنی تیاری تو ہم نے کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں، جو ہمارے پاس موجودہ وسائل ہیں ان کو ہی کم از کم بروئے کار لے آئیں۔ بالکل صحیح ہے، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی آفت آتی ہے تو ہم پہلے سے تیار ہوں اس کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ہماری قوم میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ
مشکل میں اگر کسی کو دیکھتے ہیں نا تو اس کی مدد کی یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہے نا. ہم نے مطلب دیکھا کہ کبھی پاکستان میں کبھی زلزلہ آیا، کبھی سیلاب آیا یا کچھ بھی ہوا، ہمارے لوگوں نے کبھی مطلب اپنے آپ کو پیچھے نہیں سمجھا، ایک قدم آگے بڑھ کے مدد کرنے کی کوشش کی. پاکستانیوں کو مطلب ایسی صورتحال میں کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ کیونکہ پاکستانی جو حکومت ہے وہ بھی اس وقت معاشی طور پہ کوئی اچھے حالات میں نہیں ہے اور عوام بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے حکمران ہو، حکومت ہو، ریاست ہو یا مطلب عوام خود ہوں، وہ کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے مشکل میں پھنسے ہوئے ترکی بہن بھائیوں کو اور شامی بہن بھائیوں کو. تو اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل ہمیں مدد کرنی چاہیے جو ہم سے ہو سکتا ہے، اور ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں. ہماری قوم، پاکستانی قوم، بڑی عظیم قوم ہے، اور یہ تو دنیا نے دیکھا ہے جب کبھی بھی مشکل وقت ہم پہ پڑا یا ہمارے بھائیوں پہ کہیں آیا تو یہ قوم سب سے پہلے آگے ہوتی ہے، ہر اول دستے کا کام کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور جذبات ہم میں اب بھی بہت ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سے لوگ اس میں جڑ بھی چکے ہیں اور کام کر بھی رہے ہیں اس وقت. بالکل ایسا ہے. اور یہ کرنا چاہیے، دل کھول کے کرنا چاہیے. اور ہم میں اللہ پاک نے ایسے لوگ بھی دیے ہیں کہ جو ایسے ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کر دیں. اوورسیز مخیر حضرات بہت زیادہ ہیں جو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. حصہ اور لینا چاہیے. اور اس سلسلے میں گورنمنٹ کو بھی ایک فنڈ قائم کر دینا چاہیے، جیسے عموماً ہوتا ہے اگر جیسے فلڈ ریلیف کا وہ ہو گیا کہ پرائم منسٹر نے قائم کر دیا، اس طرح اس کے لیے بھی کوئی ایک فنڈ قائم کر دیں کہ جس کے اندر جو بندہ چاہے وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ وہاں جا کے جمع کراتا رہے اور اسے یہ پتہ ہو کہ یہ ایک شفاف فنڈ ہے اور یہ ڈائریکٹلی ہماری دی ہوئی امداد جو ہے وہ ہمارے بھائیوں تک پہنچے. نام بدلنا پڑے گا اس کا. جی نام کوئی بھی رکھ دے، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پرائم منسٹر ترک ارتھ کو ایک کچھ اس طرح دا کر کے کہہ رہے ہو؟ ایسا کر لیں گے. نام کوئی بھی ہو، مقصد یہ ہے کہ ایک نیشنل سطح کے اوپر ہمارے ہاں ایک فنڈ قائم کر دیا جائے جس میں ہم اپنے طور پہ جو بھی جمع کروانا چاہیں وہ کروا دیں، اور اس کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دینا چاہیے جو کہ شفاف طریقے سے اسے وہاں تک پہنچا سکیں. اور ہمارے ہاں سوشل تنظیمیں ایسی بہت ساری ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، جنہیں آپ بھی پرسنلی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ان کے حوالے یہ کام کیا جائے، ان سے مدد لی جائے تاکہ مشکل میں گرے ہوئے ہمارے جو ترک بھائی ہیں ان کا ہم خیال کر سکیں. اور یہ ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے. بے شک بے شک. اچھا، اگر دینی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے اور زلزلوں کے بارے میں بات کی جائے تو کیا ہمیں مطلب پیغام ملتا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ قدرتی آفتیں جو ہوتی ہیں یہ کن پہ آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں؟ تو اس حوالے سے بتائیے گا. اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے طریقے سے امت کو گائیڈ کیا. حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قدرتی آفات آنے کا سبب جو ہے وہ ہیں ہمارے اعمال، کہ جب ہم بدعمالیوں کی طرف جاتے ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم خاص طور پر جو حقوق العباد ہے اس میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بلکہ بعض احادیث میں تو یہاں تک بھی کہا گیا کہ ماں کی عزت چھوڑ دی جاتی ہے، بیوی کی عزت بڑھا دی جاتی ہے، جو توازن ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، باپ کی عزت نہیں کی جاتی، دوست کی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور اسی طرح کرپشن ہے کہ آپ اس میں آ جاتے ہو، غیبت بڑھ جاتی ہے، آپ دو نمبریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا حق کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب اس طرح کی برائیاں ہم میں جنم لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر قدرتی آفات کا نزول ہوتا ہے. تو ہمیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ والی ساری برائیاں مطلب زیادہ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں. اور پھر جس طرح کے ہمارے اعمال اس وقت ہو چکے ہیں یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے چہرے مس نہیں ہوئے. ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں، پہلی قومیں اس طرح کے اعمال سے گزر رہی ہوتی تھی تو ان کا تو حال برا ہو جاتا تھا، بندر بنا دیے جاتے تھے، ان کے جو چہرے تبدیل ہو جاتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعا کی کہ یا اللہ
میری امت کے چہرے مس نہ کرنا، یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا، یہ ان کی دعاؤں کا اثر ہے جو اب تک ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ اعمال تو ہمارے یہ ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو برداشت نہ ہو، لیکن یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ کا کرم ہم پہ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ ابھی تک بچے ہوئے ہیں، اور ورنہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں جی ہم اپنے اعمال کی وجہ سے بڑے فٹ فاٹ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ کووڈ میں بھی ہم لوگ سیف رہے ہیں۔ مطلب دنیا میں کتنے بڑے پیمانے پہ جانی نقصان ہو رہا تھا، ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہو رہا تھا۔ مطلب ٹھیک ہے احتیاط بھی ہم اس طرح نہیں کر رہے تھے جس طرح دنیا میں ہو رہی تھی، مطلب وہاں پہ کوئی ماسک اگر نیچے کر کے جا رہا ہوتا تھا تو روڈ پہ لوگ بھی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے وہ اسے کہتے تھے ایکسکیوز می آپ پلیز اپنا ماسک پہن لیں۔ ہم چلتے ہوئے کسی شخص کو بھی کہہ دیتے تھے، ادھر تو ہمیں کھانسی آتی تھی تو ماسک نیچے کر کے کھانستے رہے ہم لوگ، ہمارے تو مطلب خیر بہرحال تو ہمیں وہاں پہ ہمیں یہاں پہ قدرت نے بھی ایک اپنا خاص کرم رکھا ہوا ہے ہم پہ۔ بالکل جی، خاص اللہ کی کرم نوازی ہے ہم پہ، ورنہ واقعی آپ جو بات بتا رہے ہیں ہم نے کوئی پرہیز ایسی نہیں کی، کسر نہیں چھوڑی ہم نے، کسر ہماری طرف سے کوئی کسر نہیں تھی۔ ہم نے اگر سوشل ڈسٹینس تھا تو ہم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ ہمارے یہاں تو زیادہ سیل لگی ہوئی تھی اور ہم لوگ زیادہ بھاگ رہے تھے، بازاروں میں رش عام دنوں کی نسبت زیادہ تھا۔ باربیکیو پارٹیز ہو رہی ہیں گھروں میں، یہ چھٹیاں ہو گئی سب کو جناب کووڈ کی وجہ سے، آج کل ٹائمنگ بدلی ہوئی تو آج سب مل کے جو ہے نا باربیکیو کرتے ہیں، یہ والے کام ہو رہے ہیں۔ یہ کر بہت سارے لوگوں نے تو کووڈ کو بہت انجوائے کیا، بہت سارے لوگوں اس میں بن گئے، انہوں نے اپنا کاروبار بڑھا دیا، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے آ گئے، ایسا بھی ہوا۔ بالکل ایسا ہوا ہے۔ تو بشیر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ تھرسڈے فرائیڈے کو ہوتے ہیں، آپ جانتی ہیں انہیں، تو وہ ایک کووڈ کے بارے میں ایک چیز بتایا کرتے ہیں، وہ سن کے میں بڑا ٹوٹا اور دکھ ہوا مجھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا امتحان بھی کسی پہ لے کے آتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو ہمیں صدقہ و خیرات دیتے رہے ہے نا، وہ اس دفعہ کووڈ میں ہم سے راشن لینے آئے ہیں۔ مطلب اتنا بڑا امتحان ہے کہ مطلب آپ دینے والوں میں سے تھے اور اب آپ لینے والوں میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے اچھا امتحان مطلب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ امتحان ہے، کیسے یہ آزمائش ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے؟ مطلب اس کا ڈفرنس کیا ہے؟ لیکن جی جو تو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے تو ایسے معاملات آزمائش ہیں، امتحان ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے باغی مسلمان جسے ہم کہہ لیں، جی تو ان کے لیے یہ ایک طرح سے عذاب ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ مسلمان کے لیے یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے، مسلمان کے لیے یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ نہیں، مسلمان پہ امتحان تو ہو سکتا ہے، آزمائش تو ہو سکتی ہے، مسلمان پر عذاب نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ کسی ایک اور بھی صاحب نے بڑا اچھا اسے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ اس کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ آپ پہ عذاب ہے، اور اگر آپ اور قریب ہو جاتے ہیں تو یہ آزمائش ہے نا۔ اور آزمائشیں انہی پہ آتی ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اشد البلائی علی الانبیاء، فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا سب سے زیادہ، تمام انبیاء سے زیادہ آزمائشیں مجھ پہ آئیں، فرمایا اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ بے شک۔ ایک وقفہ ہے جی، وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ کیا ان زلزلوں سے، ان آفات سے، قدرتی آفات سے اور مطلب ان مشکلات سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے؟ روحانیت کیا کہتی ہے؟ اپنے آپ کو کس طرح ہم آفات سے اور ان آزمائشوں سے بچا سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ استغفار کا جو ورد ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آیت کریمہ کے بارے میں آپ نے بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں دوبارہ سے ان ناظرین کو جنہوں نے ابھی وقفے کے بعد ٹیون کیا ہے ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ بالکل جی، اس وقت ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ
پنجگانہ نماز جو ہے اس کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کی جائے، چونکہ جب بھی کوئی ہم وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے علاوہ استغفار کی کثرت، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جب ہم استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے در ہم پر کھول دیتا ہے، ہماری پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر آیت کریمہ کا ورد ہے، یہ تو تمام مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بچا لیتے ہیں، مصیبتیں ختم فرما دیتے ہیں کہ جب انسان آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے، اور یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ یہ کلمات ہیں جس میں انسان کی عاجزی اور اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور بعض نے اسے اسم اعظم بھی قرار دیا ہے، تو اس لیے اس کا ورد جو ہے بہت سی آفات سے روکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ میں ایک بات کر رہا تھا کہ ایک وظیفہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حیدر کرار شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا، اور وہ وظیفہ یہ تھا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ تو آپ کے ذریعے ہم تک یہ پہنچا، تو جب بھی کوئی آفت آئے، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو اس دوران لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد رکھنا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اللہ پاک مشکلات دور فرما دیتا ہے، اور انسان جو ہے ریکوری کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ کسی کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایسے ترکی بہن بھائیوں کے لیے بھی ہم یہ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں جی، بلکہ ایسا کرنا چاہیے ہمیں کہ ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے، ان کے لیے ہمیں آیت کریمہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح نوافل پڑھ کے ہم توبہ کے نوافل ادا کریں، اور نوافل پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ پاک ان سے یہ مصیبت دور فرما دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو یہ بالکل اس طرح کرنا تو زیادہ اہم ہے۔ صحیح۔ اچھا، مدد کرنے کے حوالے سے مطلب میرا خیال ہے کہ جو اصل تسکین ہے وہ آپ کو تبھی پہنچتی ہے کہ جب مطلب آپ کے لیے بھی حالات مشکل تھے اور آپ نے اس دور میں کسی اور کی مشکل بھی ختم کی ہے یا اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس وقت ہمارے اوپر بھی چیلنجز کم نہیں ہیں، ہم بڑے اور بحیثیت قوم مشکل میں ہی ہیں، مگر ایسی صورتحال میں ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کے کیسے اپنے ترکی بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے؟ جی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں سے زیادہ، اگر سپوز میری آمدن تھوڑی ہے تو مجھے تھوڑے میں سے کچھ تھوڑا ہی میں نکال لوں، اور جن کی آمدن زیادہ ہے وہ اپنے حساب سے جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکتا ہے ان کے لیے نکالیں، ان کی مدد کریں، اور اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اگر آپ ایک دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں عطا کرتا ہے، جو مطلب 10 تو دنیا میں ملنا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے بالکل، اور پھر 70 جو ہے وہ اللہ پاک نے آخرت میں عطا کرنے ہیں۔ اچھا، اور 70 کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایگزیکٹ 70 نہیں ہے، وہ 70 کا مطلب ہے کہ بے شمار لا تعداد، اس طرح کا کوئی 10 کا مطلب بھی 10 نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تو ایک ترغیب و ترہیب ہے کہ ہم ترغیب دلانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق آپ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنے حساب سے عطا کرتا ہے، تو اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اس کے حساب سے ہونی چاہیے کہ رب کائنات جو ہے وہ اپنے حساب سے ہمیں عطا کرے گا۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خرچ کریں تو ہمیں کروڑوں عطا کر دے، تو اس لیے اپنی ایکسپیکٹیشنز ہمیں اس حساب سے رکھنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اور مطلب ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ مطلب جن سے اپنے آپ کو بحیثیت قوم ہمیں بچانے کی ضرورت ہے، جن کو ہمیں اپنے کرداروں سے نکالنے کی ضرورت ہے؟ ایک معاشرے، جس طرح ایک ہر انسان کا کردار ہوتا ہے اس طرح معاشرے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے، تو اس معاشرے کے کردار میں کون سی چیزیں ہیں جن کو مجھے، آپ کو، ناظرین کو مجموعی طور پہ نکالنا ہے بحیثیت اسلامک اسکالر؟ آپ مطلب جس طرح دیکھتے ہیں وہ دیکھیے، موجودہ حالات میں ہمیں دل کے اندر سے نفرتیں،
कदूरतें, बुग़्ज़, हसद, अनाद, कीना, ऐसी सब चीज़ें निकाल देनी चाहिए और इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि इस वक्त हमें बड़ी ज़रूरत है अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ा के तौबा करने की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की, क्योंकि असल दीन हुकूकुल इबाद है। 90% हुकूकुल इबाद है, 10% इबादत है। उस 10 में से हम 0.5% भी अदा नहीं कर पाते, लेकिन अपने आप को बड़ा हम समझने लगते हैं कि हमने बड़ी इबादत कर ली। ऐसा नहीं है, जबकि 90% जो दीन है वो दूसरों की मदद करना, दूसरों का ख्याल करना, मुसलमानों के हुकूक़ हैं, हमसायों के हुकूक़ हैं, रिश्तेदारों के हुकूक़ हैं, बहन भाइयों के हुकूक़ हैं, तो ये सारे हुकूक़ अदा करना ही असल दीन है। और उसमें हमारे अंदर बहुत सारी कोताहियाँ हैं। हम अगर देखें तो कोताहियाँ ही कोताहियाँ नज़र आएंगी हमें, तो उन कोताहियों को दूर करने की बड़ी ज़रूरत है। दिलों से सब कुछ तो पुरानी दुश्मनियाँ ख़त्म करके, दिल के अंदर से बुग़्ज़ और हसद को दूर करके इस्तग़फ़ार करें और एक दूसरे के काम आने की कोशिश करें। जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हमें इत्तेफाक की इस वक्त बड़ी अशद ज़रूरत है, हमें इत्तेहाद की इस वक्त बड़ी अशद ज़रूरत है। जब हम एक हो जाएंगे, हम इत्तेफाक और इत्तेहाद हमारे अंदर आ जाएगा, और स्पेशली हमारे जो कौमी इशूज़ हैं उसके ऊपर जब हम एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाज़े हमारे लिए खुल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए दोस्तों। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और इस काबिल बनाए कि हम दूसरों की मदद कर सकें। प्रोग्राम से आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया। इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।